रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। इस्लाम में अदल की अहमियत, इस मौजू पर अभी हमने गुफ्तगू करनी है। मैं चाहता हूँ कि पहले इस मौजू को ज़रा सादा अल्फाज में आपको समझा लूँ, फिर चल कुरान और सुन्नत की रहनुमाई में इसको हम मज़ीद समझ लेंगे। इस्लाम के बारे में दो बातें हम जानते हैं, एक ये कि ये सलामती का दीन है और दूसरा ये कि ये अमन का दीन है। इस्लाम लफ्ज़ बना ही सलामती से। सालिम का लफ्ज़ तो हमारे यहाँ भी इस्तेमाल होता है ना, सही सालिम, फलानी चीज़ सही सालिम है। उसमें टूट फूट हो जाए तो वो सालिम नहीं रहती, जब तक वो बिल्कुल जुड़ी हुई है सालिम है तो वो सलामती से है, उसमें कोई टूट फूट नहीं हुई है तो हम उसे सालिम चीज़ कहते हैं। तो सालिम होना यानी पूरी तरह कायम दायम होना, उसमें कोई तोड़ फोड़ ना होना, जूं का तू मौजूद होना। तो सलामती वाली चीज़ वो है कि जिसका कोई नुकसान ना हुआ हो, जिसमें कोई तोड़ फोड़ ना हुई हो, जिसमें कोई कमी बेशी ना हुई हो। एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ये भी आम इस्तेमाल है, अक्ल सलीम। ये ज़रा थोड़ा सा तसव्वुर मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। यानी अक्ल सलीम वो अक्ल के जो जिस पोटेंशियल पर पैदा की गई हो उसके अंदर कोई परवरियन ना हुई हो, मसख ना हुई हो, अपनी असलियत पे कायम हो, जिसका मतलब ये है कि दुरुस्त नतीजा निकाल लेती हो। तो अगर वो दुरुस्त नतीजा निकाल लेती है तो वो सालिम है, सलीम है। और अगर वो दुरुस्त नतीजा नहीं निकाल सकती, 2 + 2 5 कर देती है, तो वो गैर सालिम है। चलें ये बात समझाने के लिए एक मिसाल दे दूँ कि मेरे ख्याल है दूसरी जमात में थे तो ये बात सुनी, कहीं पढ़ी कि ज़मीन हरकत करती है, चलती है, सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है। तो अपने एक क्लास फेलो के साथ इसका जिक्र किया तो उसने आगे से एक ऐसा सवाल कर दिया कि जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। पता है उसने सवाल क्या किया कि अगर ज़मीन चलती है तो हम कराची क्यों नहीं पहुँच जाते? तो इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। तो ये एक गैर नामाकुल सवाल था। तो बहुत अरसे के बाद हम साथ ही पढ़ते थे, मुझे समझ आई तो मैंने उसे कहा, यार तुम पिंडी जाते हो? कहते हाँ जाता हूँ। मैं कहा बस पे बैठ के जाते हो? कहते बस पे बैठ के जाता हूँ। मैं कहा बस चलती है? कहते चलती है। मैंने कहा अगर तुम पिछली सीट पे बैठे हो तो अगली सीट पे क्यों नहीं पहुँच जाते? कहता क्या मतलब? मैंने कहा मैंने तुमसे ये बात की थी तो तुमने कहा हम कराची क्यों नहीं पहुँच जाते। तो बहरहाल ये आप समझ लीजिए कि अक्ल अगर सलीम हो तो वो इस तरह का सवाल नहीं उठाएगी। जब अक्ल इस तरह का सवाल उठा रहती है तो इसका मतलब इसके अंदर गड़बड़ है। तो किसी शय का सालिम होना, तो इस्लाम का लफ्ज़ इस चीज़ से बना है, सालिम होने से बना है, यानी कि दूसरे को सालिम रखना। चुनांचे एक हदीस में भी अल्फाज आते हैं, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो हैं कि जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरा मुसलमान सालिम रहे। ज़बान से उसका दिल तोड़ा जाता है ना, कहते हैं दिल पे ज़ख्म लगता है, आपने गाली दी, आपने बदकलामी की तो उसका दिल तोड़ दिया। और हाथ से दांत तोड़े जाते हैं, नाक तोड़ी जाती है, जो आपको पता ही है, बाकी जो कुछ भी आदमी हाथ से कर सकता है। तो मुसलमान वो है कि जिसकी ज़बान और हाथ से बाकी मुसलमान सलामती में रहें, सालिम रहें। तो ये मुसलमान की तारीफ़ की गई है। इस्लाम का मतलब क्या होगा? असल में ये वो तो हो गया ना, एक लाजिम माना दे रहा है। इस्लाम मुतअद्दी है, यानी दूसरे को सलामती देना, दूसरे को यानी हालत सलामती पे बरकरार रखना, ये इस्लाम है। दूसरा लफ्ज़ हमारे यहाँ जो बहुत अहम है वो है ईमान, मोमिन। ये लफ्ज़ किससे बना है? ये अमन से बना है। और अमन का मतलब भी ये खुद अमन में होना, और ईमान का मतलब है दूसरे को अमन देना। अब आप सोचिए कि यानी हमारे जो दीन है इसके जो 2 मारूफ जो अल्फाज इसके लिए मुस्तामिल हैं, एक इस्लाम है और दूसरा ईमान है। और दोनों के से जो मुराद है वो क्या है? सलामती देना, अमन देना। ये तो वो मारूफ हकीकत है जिस पर मुझे कोई ज़्यादा वक्त लगाने की ज़रूरत है। ये तकरीबन सब लोग ये बात मानते भी हैं, जानते भी हैं। अब आप सोचिए एक और मुहावरा है हमारा, या ये मुहावरा मतलब ये कि बकसरत ये बात कही जाती है, जहाँ जुल्म होता है वहाँ अमन नहीं होता। जो सुना है ना ये बात आपने, जहाँ जुल्म होता है वहाँ अमन नहीं होता। अच्छा ये भी आपने सुना होगा
کہ حکومت جو ہے کفر کے ساتھ چل سکتی ہے، ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی. سنا ہے نا آپ نے؟ اچھا، چرچل کا وہ قول بھی سنا ہوگا کہ جب جنگ چھڑ گئی تو پتہ چلا کہ جی جرمن کی طاقت بہت زیادہ ہے. اس نے جو بھی یہ بات کہی جاتی ہے، جیسے بیان کی جاتی ہے کہ اس نے اپنے لوگ بلا کے ان سے پوچھا ہماری عدالتیں انصاف کرتی ہیں؟ تو اسے جب پتہ چلا کہ جی عدالتیں انصاف کرتی ہیں تو اس نے کہا ہمیں کوئی نہیں شکست دے سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاشرہ ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتا. سروائیول کے لیے عدل کا ہونا بہت ضروری ہے، بقا کے لیے عدل کا ہونا بہت ضروری ہے. ایک چرچل کی بات سے تو یہ پتہ چل گیا اس معاشرے کو کوئی شکست نہیں دے سکتا جس معاشرے میں عدل ہو. دوسری بات یہ پتہ چلی کہ جس معاشرے میں عدل ہو وہاں پر بدامنی نہیں ہوتی، یعنی سلامتی ہوتی ہے. امن سے ایمان اور سلامتی سے اسلام. تو اس کی شرط کیا ہے کہ ظلم نہ ہو. اگر ظلم ہوگا تو امن نہیں ہو سکتا، ظلم ہوگا تو سلامتی نہیں ہو سکتی. اچھا، اس کو میں آپ کو ذرا آسان کر کے سمجھاتا ہوں. ایک گھر کا تصور کیجئے. ہمارے ہاں یہ جھگڑے تو معمول میں نا، ساس بہو کا جھگڑا ہو گیا اور میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا، ماں باپ کے درمیان جھگڑا ہو گیا، یا یہ کہ اولاد اور والدین کے درمیان جھگڑا ہو گیا. آپ بٹھائیے ان کو، مسئلہ دو میں سے ایک ہوگا. یا تو کسی نے کسی کے حق پہ ڈاکہ مارا ہوگا تو جھگڑا کھڑا ہو گیا کہ میرا حق کس نے غصب کر دیا، اس پہ جھگڑا کھڑا ہوگا. یا غلط فہمی ہوگی، مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی، کمیونیکیشن گیپ ہوگا. وہ اس نے اپنا جو بھی کوئی اس کا ارادہ ایسا نہیں ہوگا، اس کو لگا ہوگا کہ یہ ایسا کرنا چاہتے ہیں، یعنی میرے حق پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں، مجھ پہ ظلم کرنا چاہتے ہیں. تو یہ گھروں کے اندر بھی جب ظلم ہوتا ہے تو بدامنی ہوتی ہے. جب ایک کسی دوسرے کا حق غصب کرتا ہے تو دوسرا احتجاج کرتا ہے. یہ انسانی فطرت ہے. یہ انسان کی جو جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے اس فطرت کا ایک تقاضا ہے کہ ظلم کے خلاف وہ بغاوت کرتا ہے، رد عمل دیتا ہے، اب اس کے چیختا ہے، چلاتا ہے، جھگڑا کرتا ہے. یہ انسان کرتا ہے اور یہ ہمارے گھروں میں بھی ہوتا ہے. اب وہ جو مثال جو دنیا میں دی جاتی ہے، یعنی امن کے لیے اور جو سلامتی کے لیے لازم کیا ہے؟ انصاف ہو، ظلم نہ ہو. ظلم ہوگا گھر میں بھی فساد ہوگا، میاں بیوی کے درمیان بھی ہو جائے گا، والدین اور اولاد کے درمیان بھی ہو جائے گا، بھائیوں کے درمیان بھی ہو جائے گا. بنیاد ہمیشہ اسی پہ بنے گی، غصب. دوسرے کا حق جب غصب کیا جائے گا اس کے نتیجے یہی وہی ظلم ہے. حق دوسرے کا ہے، میں نے قابو کر لیا، یہ ظلم ہے. جہاں یہ ظلم ہوگا وہاں پھر فوراً جھگڑا کھڑا ہو گیا. تو اب یعنی وہ جو بات کہی جاتی ہے وہ بے بنیاد نہیں ہے، وہ ٹھیک کہی جاتی ہے. یعنی یہ ساری بات کہنے کا مقصد یہ تھا. تو اب واپس آ جائیں اسلام کی طرف. اگر اسلام سلامتی دیتا ہے جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، اگر اسلام امن دیتا ہے جیسا کہ اس کے جو ایمان سے کے لفظ سے ظاہر ہے، تو پھر یہ بات یقینی ہے کہ اسلام عادلانہ نظام دیتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر نہ امن ہو سکتا ہے نہ اس کے بغیر سلامتی ہو سکتی ہے. اب مسئلہ کیا بنا؟ مسئلہ یہ بنا کہ ہم اسلام کو جانتے ہیں. کس اعتبار سے جانتے ہیں؟ کہ اسلام کا مطلب ہے جو ہمیں پتہ ہے. یعنی دیکھیں نا، جب میرا دل کرتا ہے میں اسلام کی طرف آؤں تو کیا چیزیں ہیں جن کی طرف میرا رجحان ہوتا ہے؟ ہاں، یا میں داڑھی رکھ لوں گا، میں پانچے اونچے کر لوں گا، میں کوئی خاص قسم کے اعمال شروع کر دوں گا، میں نماز پڑھنا شروع کروں گا، میں اپنی تلاوت زیادہ کروں گا. میرا اگر وہ تلفظ ٹھیک نہیں ہے تو میں جا کے بے شک بڑی عمر کا بھی ہوں، 60 سال بھی عمر ہو گئی ہو تو قاری صاحب کے پاس بیٹھ کے میں اپنا تلفظ ٹھیک کروں گا. اگر مجھے دین نہیں آتا تو میں اس کی تعلیم جو میرا تصور ہے اس کے مطابق میں اس کی تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کروں گا، وغیرہ وغیرہ. یہی کچھ کرتے ہیں نا. یہ کتنوں کو معلوم ہے؟ اگر یہ بنیاد ہے نا تو اس کا مطلب باقی سب کچھ اس کے لیے ہے نا. جیسے ہوتا ہے نا، ایک آپ نے وہ یعنی جیسے وہ ہار ہوتا ہے یا موتیوں کا ہار ہے، اس کے اندر ایک دھاگا ہوتا ہے جس کے اوپر وہ سارے موتی جو ہے نا وہ پروئے ہوئے ہوتے ہیں. اصل چیز کیا ہے؟ جس نے جوڑا ہوا ہے اس کو دھاگا ہے. وہ ٹوٹ جائے سارے موتی بکھر جاتے ہیں. یہ سارے اعمال ہیں موتی. ان کے میں یہ کوئی نقص یا تنقیص نہیں کر رہا ہوں، لیکن ان موتیوں کو جوڑنے والی شے وہ اسلام کا عدل ہے، وہ محور ہے، وہ مرکز ہے، وہ قلعہ ہے جس کے ساتھ پورا اسلام جو ہے نا ٹھکا ہوا ہے.
اس کو ہم نے بلا دیا ہوا، یکسر بلا دیا ہوا۔ آج مجھے بہت عرصے کے بعد میں یعنی خالص اس موضوع پہ بات کرنے کا موقع ملا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں حوالوں کے طور پہ بات آتی ہے، اس سے غلط فہمیاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ تو میں نے کئی دفعہ یہ بات کی ہے کہ اسلام کا وہ پیغام جو مسلمانوں نے بھلا دیا تھا، اس کو دوبارہ مغرب نے زندہ کیا ہے۔ اس پہ لوگ بہت چڑھتے ہیں، دیکھیں نا، اب یہ بات آپ کریں، اس کی ساری تشریح نہ کریں، موقع نہیں ہوتا۔ اب اگر 1 گھنٹے کی تقریر ہے تو موضوع کوئی اور ہے، اس میں سائٹ کا یہ ایشو آ گیا تو آپ ایک جو جیسے پاسنگ ریمارکس دے کے نکلتے ہیں تو اس طرح نکل جاتے ہیں، اب اس سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ عدل ہے۔ اس عدل سے مسلمان سب سے پہلے غافل ہوئے۔ اس عدل کی طرف دوبارہ جو انسان نے توجہ دی ہے نا، وہ مسلمان نہیں تھے، وہ مسلمان نہیں تھے، وہ یہی ویسٹرن جو گمراہ لوگ ہیں نا، ان کے اندر یہ دوبارہ عدل کی خواہش پیدا ہوئی ہے، اپنے حقوق حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہوئی ہے، غصب شدہ حقوق بادشاہوں سے چھیننے کی خواہش پیدا ہوئی ہے۔ خواہش نہیں کہنا چاہیے، ایک مطالبہ ان کے اندر اٹھا ہے، وہ اتنا زوردار اٹھا ہے، کروڑوں لوگوں نے جان دی ہے۔ ہم مسلمانوں کو آج سیاسی عدل کا پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کیا شے ہوتی ہے۔ ہمارا جو تخیل ہے وہ اتنا نیچے چلا ہے، جو میں نے اس لیے آپ کو گھر کی مثال دی ہے۔ وہ سمجھانا آسان ہے کہ بھائی یہ گھر کے اندر عدل کیا ہوتا ہے، سیاست کی سطح پہ عدل کیا ہے، یہ اب ہماری عدلیہ کو بھی نہیں پتہ ہے۔ اگر پتہ ہو تو یہ بے شرمیاں نہ ہوں جو ہو رہی ہیں۔ یہ کام کرنے سے پہلے جو ہمارا محاورہ ہے نا، وہ ویسے تو کہتے ہیں چلو بھر پانی میں ڈوب مرو، لیکن وہ ہمارا محاورہ بڑا اچھا ہے نا، چھونی پانی بائی ڈوبی مری گچھ۔ چھونی بھی آپ کو نہیں پتہ ہوگا کیا ہوگی، چلیں چھوڑیں۔ تو ایک بات سمجھ لیجئے کہ یہ تو بندہ مر جائے جو کچھ یہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے، اگر ہمیں پتہ ہو کہ عدالت کس شے کا نام ہے، عدلیہ کس چیز کو کہتے ہیں۔ اچھا بلکہ چلیں، عدالت سے بات یاد آئی، علامہ نے جو وہ کہا نا کہ وہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، وہ کون سی عدالت ہے؟ یہ عدل کرنے والی عدالت، یعنی یہ والی عدالتیں نہیں وہ جن کے پیچھے ترازو لگا ہوتا ہے۔ اب تو پتہ چلا وہ ٹرک تولتے ہیں۔ اصل میں جو عدالت کا مطلب یہ عدل ہے، انصاف ہے۔ تو مسلمان کو یہ سبق سارے کیوں پڑھائے گئے ہیں؟ یہ موتی، یہ جس رسی میں جڑے ہوئے ہیں، جو مالا بنتی ہے، وہ عدل کا دھاگا ہے جو اس کو ایک مالا بناتا ہے۔ اب یہ چیز جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کو ذرا میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا ایک اور انداز میں آپ کے سامنے رکھوں۔ یہ دین کس کا ہے جی؟ کس نے دیا یہ دین؟ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ میں نے اسلام اور ایمان کی وضاحت آپ کے سامنے کر دی، یہ دیا ہوا اللہ کا ہے۔ اب اللہ کی جو تعارف ہے اس کو بھی حاصل کرتے ہیں۔ ایک بات یہ بھی چلیں آپ کے سامنے آج میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں، انسان کو اللہ نے بنایا ہے، اس کے اندر ایک پرفیکٹ بینگ کی یوں سمجھے نا ایک طلب رکھ دی ہے۔ ہر انسان کے اندر ایک سپر نیچرل ہستی کا ایک تعارف اس کے اندر موجود ہے، اس کے لیے وہ آگے پیچھے ٹٹولتا رہتا ہے اور اکثر ٹھوکر کھاتے ہیں۔ جن لوگوں نے سورج کو پوجا، جنہوں نے چاند کو پوجا، یہ اصل میں خدا کی تلاش میں یہاں جا کے رک گئے۔ اندر ایک ارج پیدا ہوئی کسی ایسی ہستی تک پہنچنے کی، وہ عقل جو ہے نا اتنی نہیں تھی، تو وہ کوئی سورج تک پہنچا، کوئی چاند تک پہنچا، کوئی ستاروں تک پہنچا، کوئی آگ تک پہنچا۔ اب ہمارے دور میں ذرا تھوڑا انسان عقل کے اعتبار سے بہتر ہو گیا ہے، اس لیے اب بتوں شتوں کو کوئی نہیں، ہندو بھی نہیں پوچھتے۔ ویسے تو انہوں نے وہ روایتیں رکھے ہوئے ہیں، لیکن اب وہ میلان نہیں ہے جو پہلے انسانوں کا ہوتا تھا۔ اب عام طور پہ انسان اپنے آپ ہی کی طرف، اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں۔ اب انسان نے خود اپنے آپ کو ہی خدا بنا لیا ہے، یا شخصیت پرستی آ گئی ہے اس کی جگہ پہ۔ وہ کرزمیٹک پرسنالٹیز یہ تراشی جاتی ہیں، یہ باقاعدہ بنائی جاتی ہیں۔ وہ نہیں ہمارے ہاں پرانا محاورہ کہ پیر اتنا کچھ نہیں ہوتا جتنا مرید اسے بنا دیتا ہے۔ تو اصل میں اب یہ سارا آپ دیکھیں نا، یہ سیاسی پیر جو ہوتے ہیں ان کے پیچھے بھی تو ان کے مرید ہی ہوتے ہیں نا، جو فالوورز، ان کی امیج بلڈنگ ایک پورا جو ہے نا وہ ایک پروجیکٹ ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہوتا کچھ نہیں، اسے بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔
لہذا جب وہ اس کو یعنی کرشمہ اس کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے تو لوگ اس کے پیچھے پھر چل پڑتے ہیں. یہ جو چیز ہے نا، یہ یعنی انسان کے دل میں کسی ایسی ہستی کا ایک تعارف وہ اللہ نے ڈالا ہے، اس کا جو صحیح ترین تعارف ہے، اگر اس تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں تو وہ ہے جو قرآن مجید نے بیان کیا. نہیں تو آپ کسی غلط تصور تک پہنچ جائیں گے. یہ بات میں نے آپ کے سامنے کیوں کی ہے؟ یہ تھوڑی میں نے جو تفصیل بیان اس لیے کی ہے کہ معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کروں گا کہ ہمارا خدا اللہ جس کو ہم مانتے ہیں وہ ہے جو ہم نے خود بنایا ہے. قرآن والا اللہ اس کو ہم نہیں جانتے ہیں. میری بات اگر آپ کو بری لگے تو غور کیجئے گا، میں غلط بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں پورے تجربے کے ساتھ آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ ہم جس اللہ کو مانتے ہیں وہ ہم نے خود بنایا ہے. یعنی جو میرے تصورات تھے وہ میں نے اپنے خدا کے ساتھ جوڑ دیے. اصلی خدا کون ہے؟ جو وہ خود بیان کرتا ہے. اور وہ کیسے بیان کرتا ہے؟ جو اس کی اسماء و صفات ہیں. بچپن میں ایک جملہ ہمیں سکھایا گیا ہے نا، باقاعدہ مسجدوں میں پڑھایا گیا ہے نا ہمیں، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. میں ایمان لایا اللہ پر. کون سے اللہ پر؟ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، جیسے ظاہر ہے وہ اپنے اسماء و صفات سے. تو یہ یاد کہ جب اللہ کی بات آئے گی تو آپ کو اللہ کو کہاں سے پہچانیں گے؟ اسماء و صفات سے پہچانیں گے. اللہ کے جو اسماء ہیں اور اللہ کی جو صفات ہیں، اب دیکھیے ان میں ایک صفت رحمت کو لے لیجئے. اللہ کے لیے رحمت کا لفظ کہیں نہیں آیا. رحمان کا آیا ہے، رحیم کا آیا ہے، مطلب اس سے رحمت ہی ہے. رحمان کے اندر رحمت ٹھاٹھے مارتے سمندر کی طرح ہے. رحیم میں اس میں دوام اور استمرار ہے. مطلب کیا ہے کہ اس کی رحمت ہر وقت جوش پہ ہوتی ہے، نیچے نہیں آتی. جوش والی رحمت ہے، طغیانی والی رحمت ہے. لیکن لفظ رحمت اللہ کے لیے نہیں آیا، رحمان اور رحیم آیا ہے. اللہ علیم ہے. علم کا لفظ نہیں آیا اللہ کے لیے. اللہ علم ہے یہ بات تو نہیں کہی نا. علیم ہے یہ بات آئی ہے، بار بار آئی ہے. بکل شیء علیم کئی اسلوب میں آئی ہے اللہ کے علم کو بیان. لیکن یہ نہیں کہا کہ علم ہے وہ. یہ ضرور کہا ہے کہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے. یہ نہیں کہا کہ رحمت ہے. اسی طرح ساری صفات اللہ کی ایک صفت ہے، صرف ایک صفت، جس میں اللہ کو عادل نہیں کہا، عدیل نہیں کہا، عدل کہا. العدل. میں کچھ سمجھانے میں کامیاب ہوا ہوں کہ دیکھیں رحمان رحیم لیکن رحمت نہیں، علیم لیکن علم نہیں. علم مصدر ہے، رحمت مصدر ہے. لیکن جب عدل کی بات آئی تو عادل کا لفظ نہیں استعمال کیا، عدل کا لفظ نہیں استعمال کیا. عدل کا، العدل، سراپا عدل. یہ وہ پورا عدل ہی عدل ہے. یہ تعارف ہے ہمیں اللہ کا. اب آپ کو وہ میری بات سمجھ میں آئی جب میں کہتا ہوں کہ ہم نے خدا بھی اپنا خود بنایا ہے. ہم نے اس خدا کو تو نہیں پہچانا جس خدا کا تعارف قرآن مجید پیش کر رہا ہے. اور اس خدا نے اپنے تعارف کے اندر جب عدل کی بات آئی ہے تو اپنے لیے مصدر استعمال کیا، صفت نہیں استعمال کی. اس سے اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یعنی کس درجے میں وہ اس کا عدل ہے. اسی بات کو دوسرے انداز میں سورہ آل عمران میں بیان کیا ہے. شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. وہ اللہ جو ہے وہ انصاف کا قائم کرنے والا ہے. یہ قائما بالقسط بھی اللہ تعالیٰ کی وہ اسی عدل کی تشریح ہے. در حقیقت قائما بالقسط ہے. کتنے بندے ہوتے ہیں جن کو یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کا قائم کرنے والا ہے. اس انصاف کو قائم کرنے کے لیے اس نے کیا کیا؟ دیکھیں نا، اب عدل ہے
تو بہرحال چلیں وہ وقت تو تنگ ہی ہے، لیکن میں تھوڑے سے آپ کے اشارے ہی اب کروں گا۔ اللہ نے یہ کائنات بنائی، اس کائنات کے اندر عدل رکھا ہے یا نہیں رکھا؟ پوری کائنات، اس میں کہیں آپ کو عدم توازن نظر نہیں آئے گا، متوازن ہر شے۔ بلکہ سب سے بڑا بیلنس آپ یہ دیکھیں نا، یہ جو کشش ثقل کا نظام بنایا ہے، اگر ایک جسم اپنی جگہ چھوڑ دے، اپنا راستہ بدل دے، سارا کورام برپا ہو جائے گا، سب درم برم ہو جائے گا۔ اتنا نازک نظام ہے، لے سانس بھی آہستہ کہ ہے نازک بہت کام، آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا۔ تو والسماء رفعها ووضع المیزان، ایک میزان ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس پورے توازن قائم کرنے والی چیز، ہمیں یہی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو عدل رکھا ہے کائنات کے اندر، اس نے گویا پوری کائنات کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ وہ عدل کون پرووائڈ کرتا ہے؟ کون سی فورس ہے وہ کشش ثقل کی فورس ہے۔ کس نے پیدا کی؟ اللہ نے پیدا کی۔ جہاں عدل نہیں ہوگا وہاں پھر کیا ہوگا؟ تباہی بربادی ہوگی۔ تو یہ قائم بالقسط ہے، ایک اس انصاف کو قائم یا عدل کو قائم رکھنے کا مظہر یہ پورے کائنات کا نظام ہے، یہ گواہ ہے اللہ کے قائم بالقسط ہونے پر۔ انسانوں کے درمیان ایک واحد یہ انسان مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کے اس عدل کو ڈسٹرب کر دیتی ہے۔ اگر انسان اللہ کی حدود کے اندر رہتا ہے تو عدل قائم رہتا ہے، جب انسان ان حدود سے تجاوز کرتا ہے تو عدل جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ آپ اس چیز کو دیکھیں، یہ جو قوم اللہ نے ہلاک کی کیوں کی؟ بہت سی جگہوں پہ بیان ہوا ہے، زیادہ ایک ہی جگہ اگر سامنے رکھیں نا، سورہ فجر، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد۔ یہ ساری قوموں کا ذکر سمجھے ہو گیا، جن کا نہیں ہوا وہ بھی اس میں مقدر ہیں، شامل ہیں۔ کیوں ہلاک کی؟ الذین طغوا فی البلاد، یہ وہ قومیں ہیں جنہوں نے شہروں کے اندر طغیانی کی ہے۔ اب یہ طغیانی کا لفظ کیا ہے؟ دریا کی ایک حدود ہے، ان حدود کے اندر ہیں تو توازن ہے، جب وہ ان حدود سے باہر نکل آیا طغیانی ہے، جب طغیانی ہوگی تو فساد ہوگا۔ دریا اپنی حدود سے باہر نکلے گا، سیلاب آئے گا یا نہیں آئے گا؟ میرے گھر میں گھس گیا، آپ کے خرابی پیدا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ یہ وہ قومیں ہیں جنہوں نے طغیانی کی، یعنی اللہ نے جو ان کی حدود مقرر کی تھی ان حدود سے باہر نکلے، توازن بگڑ گیا۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، تو شہروں کو فساد سے بھر دیا، خرابی پیدا کر دی، اس طغیانی کی وجہ سے خرابی پیدا کر دی۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، تو تیرے رب نے ان پر اپنے عذاب کا کوڑا مارا، نہیں تو اللہ انہیں ہلاک نہیں کرتا تھا۔ یہ کہتا ہے وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ وَمَا يُرِيدُ رَبُّكَ ظُلْمًا کیا ہے جی، ظلم للعالمین، اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ تو یہ ان اللہ لا یظلم علی الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، تو یہ اپنی جانوں پر خود ظلم کیا ہے؟ کون سی بے انصافی ہے؟ وہ حدود جو اللہ نے مقرر کی ہیں، جب ان سے انسان نکلتا ہے، دوسروں پر ظلم ہوتا ہے، فساد بڑھ جاتا ہے، اس فساد کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کا کوڑا دے مارتا ہے۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، تیرا رب جو ہے، اب یہ الفاظ شاید آپ کو اچھے نہ لگے لیکن وہ بات سمجھ میں نہیں آتی، تیرا رب گھات لگا کے بیٹھا، لیکن یہ گھات تو شکاری لگاتا ہے شکار کے لیے، اس لیے وہ لفظ اچھا نہیں ہے، لیکن یہاں پہ اس کا مطلب سمجھ لیجئے، لفظ وہی ہے، معنی یہی ہے، لیکن گھات کس کے لیے لگائی ہے؟ ظالموں کے لیے لگا کے رکھا ہے۔ جب ان کا ظلم حد سے بڑھتا ہے وہ ان پر اپنے عذاب کا کوڑا مارتا ہے۔ یہاں پہ اس طرح بات آ گئی سورہ بقرہ میں، وہ جو آیات پچھلے دنوں پڑھی ہیں ہمارے چیف صاحب نے، وَكَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ، تو حوالہ اس لیے دینا چاہیے کہ بڑے عرصے کے بعد اس لیول کے بندے کی زبان پر کوئی آیت سنی ہے، تو چلیں اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ چلیں آیت تو آتی ہے۔ ہم کہتے ہیں چلیں جو بھی ہے، وہ جسے قل واللہ نہ آتی ہو اس سے وہ شیطان اچھا جسے کوئی آیت تو پوری آتی ہو۔ تو اسی سے آگے جا کے کیا آتا ہے؟ یہ اصل میں قصہ طالوت و جالوت میں ہی آیا نا، تو جب نے جالوت کو شکست دے دی اور داؤد علیہ السلام نے آ کے جالوت کو قتل کر دیا،
اس کے بعد آتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ذریعے سے بعض کو دفع نہ کر دے تو زمین میں فساد مچ جائے۔ تو گویا ظالموں کو اللہ دفع کرتا ہے۔ دفع کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آسمان سے یا زمین سے عذاب نکالے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ کسی طالوت کو بھیج کے کسی جالوت کا کلا کما کر دے، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ لیکن یہ کہ فساد اللہ تعالیٰ گوارا نہیں کرتا۔ اب آگے قائما بالقسط کا مطلب، اب آپ پھر جوڑ دیجئے، عدل ہوگا تو فساد نہیں ہوگا، فساد ہے تو کیوں ہوگا، ظلم ہوگا تو ہوگا فساد، تو اللہ ظلم کو گوارا نہیں کرتا۔ جب ظلم حد سے بڑھتا ہے اللہ اس ظلم کو مٹا دیتا ہے، اور ظلم کو مٹا کر اس کی جگہ پہ دوبارہ عدل قائم کر دیتا ہے۔ کیوں؟ وہ العدل ہے، قائما بالقسط۔ اب اگلی بات دیکھیے، لوگوں کے ذریعے سے ظلم کا خاتمہ، ایک تو یہ نا اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے ظلم کا خاتمہ کر دیا، لیکن اللہ چاہتا یہ ہے کہ انسان اپنی اصلاح خود کرے، اور انسانوں میں سے ایسے لوگ اٹھیں کہ جو ظلم کا خاتمہ کریں۔ اس کے لیے اس نے رسول بھیجے۔ میری بات پھر آپ کو اجنبی لگے گی، آپ سچ مانیے، میں نے جب یہ جملہ کہا کہ اللہ نے رسول اس لیے بھیجے، آپ کو اچنبھا ہوا یا نہیں ہوا؟ کیونکہ یہ چیزیں اجنبی ہو چکی ہیں۔ لیکن سورہ حدید کی آیت نمبر 25 ہے، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا، ہم نے رسول بھیجے، سارے رسولوں کا ذکر ہے، بالبینات، معجزے دے کے بھیجے، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، ان کے ساتھ کتابیں بھی اتاری۔ میزان کا لفظ پھر آگے ہے، ایک کائناتی میزان ہے تو ایک انسانوں کی میزان بھی ہے نا، تو ان کے انسانوں کے درمیان انصاف قائم کرنے والی شے، حقوق و فرائض میں توازن قائم کرنے والی شے، وہ میزان عدل اجتماعی دے کے بھیجا رسولوں کو۔ مقصد کیا تھا؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف پر کھڑے ہو جائیں۔ رسولوں کو اللہ نے کیوں بھیجا؟ تاکہ ظلم، اب دیکھیں نا یہاں انڈرسٹوڈ ہے نا، ظلم ختم ہو جائے اور لوگ انصاف پر کھڑے ہو جائیں۔ یہ معنی میں نے کوئی غلط تو نہیں کر دیا ہے ظلم کا ختم کرنا، کیونکہ تو انصاف کا تو ذکر موجود ہے نا، تاکہ ظلم ختم ہو جائے اور لوگ انصاف پر کھڑے ہو جائیں۔ آیت ختم نہیں ہوئی، یہاں آگے چلتی ہے، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہا اتارا۔ سوچئے، ضرور سوچئے، کتاب، بینات، معجزے، میزان، یہ ایک سلسلہ چلتا ہے، اچانک بیچ میں لوہے کا ذکر آ جاتا ہے، کوئی جڑتی ہے بات آپس میں؟ پانی اتارا کہتے تو پھر بھی چونکہ وہ کتابیں آسمان سے آئی تھی تو پانی بھی اوپر سے آیا، تو وہ پھر بھی ایک جوڑ جڑتا ہے نا، یہ لوہے کے ساتھ تو جڑتا ہی نہیں۔ لیکن آگے پڑھیں گے تو شاید سمجھ میں آ جائے۔ پھر یہ باسن شدید، اس میں یہ سخت طاقت والی چیز ہے لوہا، سختی ہے اس کے اندر بہت۔ وہ منافع للناس، لوگوں کے لیے نفع بھی ہیں بہت، اس سے چیزیں بناتے ہیں، ہتھیار بناتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اب یہاں سے بات سمجھ میں، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ دیکھے کون ہے کہ جو اللہ کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں غیب میں ہونے کے باوجود۔ اب دیکھیے، سوال جب تک نہیں کھڑا ہوگا بات کی سمجھ نہیں آئے گی۔ سوال کیا ہے کہ یہ لوہا بیچ میں کدھر سے آ گیا؟ اب اس کا جواب ڈھونڈیے اس میں، تو پوری بات کیا ہوگی کہ اللہ نے رسول بھیجے تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں۔ جو لوگ موجود ہیں انہوں نے ظلم کا نظام قائم کر کے رکھا ہوا ہے، وہ اس انصاف کے راستے کی رکاوٹیں وہ نہیں قائم ہونے دیتے۔ کیوں؟ ظلم میں ان کا مفاد ہے، ظلم تو ہوتا ہی ہے نا، دوسرے کے حق پہ ڈاکہ ڈالنا، جس نے ڈاکہ ڈالا ہے اس کے مفادات ہیں، وہ اس ظالمانہ نظام کو قائم رکھنا چاہتا ہے، سٹیٹس کو چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس کے نظام کو توڑ پھوڑ دے۔ اللہ نے رسول بھیج دیے کہ یہ نظام ظلم کا مٹاؤ، اس کی جگہ پہ عادلانہ نظام قائم کرو، وہ اپنے جتھے لے کے کھڑا ہو جاتا ہے، ہم نہیں قائم کرنے دیں گے۔ اب بغیر لوہے کے فیصلہ ہو سکتا ہے؟ اب سمجھ آئی کہ کتابوں کے ساتھ لوہے کا ذکر کیوں آیا؟ یہ سمجھ میں آئے گی تو پھر وہ شعر بھی سمجھ میں آ جائے گا، 4 کتاباں عرشوں آئیاں تے پنجواں آیا ڈنڈا۔ ٹھیک ہے نا، یہ اس کا ذکر یہاں پہ آ گیا۔ اور اصل امتحان آپ کا یہ ہے کہ اس لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کے اللہ کا وہ عدل والا نظام جو رسول لے کے آئے ہیں اس کو نافذ کرنے کی، یعنی ظالموں کے خلاف بغاوت کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ اور اگر یہ سارا مضمون سمجھ میں آ گیا ہے تو اس گمراہ شاعر کا یہ شعر بھی سمجھ میں آ جائے گا
کہ قتیل اس سا منافق نہیں دنیا میں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. تو مسلمان ظلم سے وہ کہے جی میں مجبور ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، بے ایمان ہے. پھر اسے اللہ پہ توکل کرنا چاہیے. قائم بالقسط، اللہ اس نے رسول بھیجے لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف پر کھڑے ہو جائیں. اور اس مسلمانوں کو وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کے اللہ کے اس انصاف والے نظام کا بول بالا کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ امتحان ہے اصل. تو میں نے کہا تھا نا جب میں نے وہ شروع میں بات کی کہ آپ کو اجنبی لگے گی بات، کیونکہ ہم نے جب خدا کا تعارف ہی اپنی پسند کا کر لیا تو پھر یہ ساری چیزیں ہی جو ہے نا وہ گڑبڑ ہو جائیں گی. اب آپ آگے دیکھیے، اب رسول نہیں آنے نا، یہ رسول تو آ گئے نا سارے، اب تو کسی نبی نے نہیں آنا. اور جو آنے کا دعویٰ کرے میں ہوں وہ جھوٹا ہے. جیسے وہ غلام احمد قادیانی جھوٹا، اسی طرح کوئی اور کرے تو جھوٹا. اب آگے اس انصاف کو کون قائم رکھے گا؟ رسول تو اب نہیں آئیں گے. سورہ نساء اور سورہ مائدہ دو صورتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کا ذکر کیا ہے اس انصاف کے ساتھ. فرمایا کونو، سورہ نساء میں فرمایا کونو قوامین بالقسط شہداء للہ. یہ ذرا الفاظ نوٹ کیجئے گا، کونو قوامین بالقسط شہداء للہ. کھڑے ہو جاؤ انصاف کے قائم کرنے والے بن کر. قوامین کھڑے ہو جاؤ بالقسط، انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. شہداء للہ، اللہ کے گواہ ہوتے ہوئے. سورہ مائدہ میں الٹا کر دیا، کونو قوامین للہ ہے، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ. شہداء بالقسط، انصاف کے گواہ بنتے ہوئے. پہلے میں فرمایا اللہ کے گواہ ہوتے ہوئے انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ. دوسری جگہ کہا اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ انصاف کے گواہ بنتے ہو. اس کا مطلب ہے اللہ اور انصاف برابر ہو گئے. یہ وہی بات ہو گئی نا قائم بالقسط کی. اس سے شاندار تشریح کوئی ہو سکتی ہے؟ گویا قسط، القسط، العدل، اللہ برابر ہو گئے. تو کونو قوامین بالقسط شہداء. اچھا، اس انصاف کی راہ میں رکاوٹیں کیا آئیں گی؟ دو آئیں گی. ایک رکاوٹ محبت آئے گی اور ایک رکاوٹ نفرت آئے گی. دیکھیں نا، میرے سامنے دو آدمیوں کا مسئلہ آتا ہے، ان کے درمیان میں نے انصاف کرنا ہے. ان میں سے ایک میرا بھائی ہے. انصاف کی راہ کی رکاوٹ رشتہ داری بن جائے گی یا نہیں بن جائے گی؟ ایک کوئی میرا اور رشتہ دار باپ ہے، بن جائے گی رکاوٹ یا نہیں بن جائے گی؟ اچھا، ایک سے میری پرانی دشمنی ہے تو رکاوٹ ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ دونوں باتیں ان دونوں صورتوں میں ڈسکس کر دی. کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. انصاف کے گواہ بن کے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے، خواہ اپنے خلاف گواہی دینی پڑے، اپنے خلاف بات کرنی پڑے، والدین کے خلاف کرنی پڑے، قریبی رشتہ داروں کے خلاف کرنی پڑے. ان یکن غنیا او فقیرا، وہ غنی ہو یا فقیر ہو. غنی سے تو بندہ تعلق خراب ہو جائے گا، آئندہ چندہ نہیں ملے گا، یا چلے اور بھی نقصان بہت سارے ہو سکتے ہیں، اس کی بھی پرواہ نہیں کرنی ہے. فقیر کا یہ اندیشہ ہو سکتا ہے کہ یار اس کی تو پہلے ہی ستیاناس ہے، مزید ستیاناس ہو جائے گی، سوا ستیاناس ہو جائے گا، اس کی بھی پرواہ نہیں کرنی ہے. واللہ اولا بہما، اللہ اس سے زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پرواہ کرو. ٹھیک ہے؟ تو یہ جو اس طرح کے جذبات ہیں، یہ جو عدل کی راہ میں رکاوٹ بن سکتے تھے، ان سے روک دیا. اور سورہ مائدہ میں کیا بات کہی؟ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو. اعدلوا، عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی، تقوی کے سب سے قریب عدل ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ اب اسلام کا وہ تعارف جو ہمارا ہے، اور یہ جو تعارف میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس کے مطابق خود قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے قرب والی شے، تقوی کے قریب والی شے کیا ہے؟ عدل کرنا ہے. اگر آپ ظالم ہیں تو پھر آپ کی نمازوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر آپ ظالم ہیں تو پھر آپ کی باقی دینداری کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. تقوی در حقیقت اس کا سب سے بڑا جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ آپ عادل ہوں. آپ جب بات کریں تو انصاف کی بات کریں.
آپ کبھی بے انصافی نہ کریں، نہ حق کسی کو جو ہے وہ معاملہ نہ کریں، حق کے طرفدار ہوں، آپ حق کے لیے کھڑے ہونے والے ہوں، تب آپ صحیح مومن ہیں۔ اور آپ اگر حق کا ساتھ نہیں دے سکتے اور حق اگر آپ کے سامنے آتا ہے اور آپ حق کو قبول نہیں کر سکتے اپنے کسی مفاد کی وجہ سے، اپنے کسی تعصب کی وجہ سے، تو یہ بے ایمانی کی علامت ہے، بلکہ یہ تکبر کی علامت ہے۔ کسی نہ کسی تکبر میں آپ مبتلا ہیں، اس لیے آپ اس حق کو قبول نہیں کر سکے۔ تو تقویٰ کا سب سے بڑا مظہر عدل ہے، اور عدل کا مطلب کیا ہے کہ آپ حق کے رکھوالے ہوں، حق کے ساتھی ہوں، حق کے وفادار ہوں اور حق کے عاشق ہوں۔ خیر، ہمارے سامنے یہ بات آ گئی کہ اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے، اور امن اور سلامتی بغیر عدل و انصاف کے نہیں ملتے۔ دوسری بات یہ آ گئی کہ ہمارا جو رب ہے وہ سراپا عدل ہے، العدل ہے اور القسط ہے۔ وہ آیتیں آپ کے سامنے آ گئی۔ اللہ نے اپنے رسول بھیجے، جتنے بھی بھیجے اس لیے بھیجے کہ دنیا میں انصاف ہو، لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ اور یہ امت اللہ نے کھڑی کی، جس کو کہا خیر امت ہے، جس کو کہا امت وسط ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا اور كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے یہ امت۔ تو لوگوں کے ساتھ کرنا کیا ہے اس نے؟ انصاف۔ كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ۔ اب آپ سمجھئے کہ یہ ہمارے سامنے جو تصور آیا، یہ اسلام لے کے نکلے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ نے جب سورہ شورا ہے، مکی دور کی ابتدائی 4-5 سالوں میں یہ نازل ہو گئی تھی، اور اس میں یہ بات آ گئی تھی کہ مسلمانوں کو بتا دیا گیا تھا، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ دین کو قائم، یہ دین، الدین، دین اب گویا عدل کا متبادل ہے۔ اور یہ جو دین کا لفظ ہے، ذرا اس پہ بھی غور کر لیں۔ دین کا مطلب کیا ہے؟ دین مالک یوم الدین کرتے ہیں ہم، بدلے کے دن کا مالک۔ تو اس کا مطلب دین کا لفظی مطلب کیا ہے؟ بدلہ۔ اب سوچئے بدلہ کیا ہے؟ بدلہ کس چیز کا بدلہ؟ یا کون سا بدلہ؟ یا اچھا بدلہ یا برا بدلہ؟ بدلے دو ہی ہو سکتے ہیں نا، یا اچھا ہوگا بدلہ یا برا بدلہ، یا انعام ہوگا یا سزا ہوگی۔ انعام جنت ہے، سزا دوزخ ہے، تو بدلے کی دو صورتیں، یا جنت یا دوزخ۔ تو اگر بدلہ ملنا ہے اور جنت اور دوزخ کی صورت میں ملنا ہے، تو یہ کسی اصول کی بنیاد پر ملے گا یا بس سجی پاسے والے جنت چلے جاؤ تو کھبے پاسے والے دوزخ چلے جاؤ؟ اصول کی بنیاد پہ ملے گا، ضابطہ ہوگا کوئی، جس نے اس ضابطے کی تابعداری کی ہوگی، وفاداری کی ہوگی، وہ اس کو اچھا بدلہ ملے گا، اور جس نے اس کی خلاف ورزی کی ہوگی اسے برا بدلہ ملے گا۔ تو وہ جو ضابطہ ہے اور وہ جو اصول ہیں یا جو قوانین کا مجموعہ ہے جسے ہم شریعت کہتے ہیں، وہ اس عدل کا دیا ہوا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ حقوق و فرائض کا تعین ہے، حقوق و فرائض کا عادلانہ تعین ہے، معتدل تعین ہے، عدل والا تعین ہے، اس میں اونچ نیچ نہیں ہے۔ اچھا، اس حقوق و فرائض کے تعین کے ساتھ دین کا یعنی بدلے کے لفظ کا کیا تعلق جڑتا ہے؟ آپ نے اگر یہ سیوکس میں یا پولیٹیکل سائنس جن لوگوں نے پڑھی ہے وہ اس مضمون کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو حقوق و فرائض کا معاملہ ہوتا ہے یہ عدلے کا بدلہ ہوتا ہے۔ ہر حق کسی فرض کے بدلے میں ملتا ہے۔ میں آسانی سے آپ کو یہ سمجھا دوں، میں نے مزدوری کی، کسی کی، آپ میں سے کسی کی دن لگایا، شام کو مجھے 1500 روپیہ میرا حق ہے یا نہیں ہے؟ ہے، میرا حق ہے، آپ مجھے 1500 روپیہ دیں، لیکن یہ کسی فرض کے نتیجے میں تھا یا ویسے ہی میرا حق تھا؟ یہ وہ فرض میں ادا کروں گا تو بدلے میں اس کا حقدار بنوں گا۔ اچھا، اب آپ سوچئے کہ ظلم کیا ہوتا ہے۔ فرض کریں کہ جو میں نے 8 گھنٹے لگا کے جو پروڈیوس کیا ہے، فرض کریں وہ 15,000 کا ہے، آپ نے مجھے 1500 دیا ہے، میرے بغیر تو وہ پروڈکشن نہیں ہو سکتی۔ آج یوم مزدور ہے تو چلیں یہ بات بھی بیچ میں ڈال ہی دیتے ہیں، تو یہ میرے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی ہے؟ ویسے یار 15,000 کی پروڈکشن میں نے آپ کو دی ہے، ٹھیک ہے آپ کا سرمایہ لگا ہوا تھا،
تو آپ اگر مجھے 7,500 نہیں دیتے تھے تو کوئی کم از کم 5,000 تو ہونا چاہیے تھا نا، 4,000 تو ہونا چاہیے تھا نا. لیکن چلیں دفع کریں، ابھی اس موضوع کو چھوڑیں، یہ علیحدہ ایشو ہے. لیکن اب آپ کو سمجھ اس میں بھی تو توازن قائم کرنے کی ضرورت ہے. جب وہ ریٹ وہی طے کریں گے کہ جنہوں نے جو دینا ہے تو وہ تو اپنی مرضی کا طے کریں گے. اس کو کہتے ہیں نا ایکسپلائٹیشن. یہ ظلم کی ایک کیفیت ہوگی کہ آپ نے قانون ہی ایسا بنا لیا ہے کہ جس میں ایک پارٹی کو آپ استحصال کریں گے، یعنی اس کی محنت کھا جائیں گے. لیکن اگر آپ فرض کریں کہ چلیں طے یہ ہے کہ 1,500 روپے دینا ہے، وہ 1,500 بھی نہ دیں تو میرا حق مارا گیا یا نہیں مارا گیا؟ اب تو سب کے نزدیک مارا گیا نا. یہ جو حق کا مارا جانا ہے یہ ظلم ہے. اور جب یہ انسان طے کرتے ہیں کہ کس کا کیا حق ہے تو وہ اکثر ظلم کر جاتے ہیں. اس کی میں ایک آسان سی مثال آپ کو دیتا ہوں. آپ اپنے گھر چلے جائیں، محلے میں ساری ساسوں کو جمع کریں کہ انہیں کہیں کہ یار یہ ساس بہو کا جھگڑا ہوتا ہے تو یہ ساسیں بیٹھ کے طے کر لیں کہ بہو کو کیا کرنا چاہیے تاکہ آج کے بعد جھگڑا نہ ہو. کسی دوسرے کمرے میں ساری بہوؤں کو جمع کر لیں، انہیں کہیں کہ یار ساسوں کو کتنی لیمٹس میں رکھنا چاہیے تاکہ جھگڑا نہ ہو. تو جو حل آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ مطلب جب انسان سوچتا ہے جتنا چاہے بھی تو وہ اپنی چمڑی سے باہر نکل کے نہیں سوچ سکتا. مرد عورت بن کے نہیں سوچ سکتا، عورت مرد بن کے نہیں سوچ سکتا، وہ سوچ سکتی. اسی طرح سمجھ لیجئے ساس بہو بن کے، حالانکہ وہ بہو سے گزری ہوتی ہے، لیکن جب وہ ساس بن چکی ہوتی ہے تو اب اسے وہ بہو کے جذبات یاد نہیں رہتے. ہاں، اسے اپنی ساس یاد رہتی ہے جس کے ساتھ ویسے تو اسے بڑی نفرت ہوتی ہے، لیکن یہاں آ کے وہ اسے آئیڈیل بنا کے چلتی ہے کہ انہیں تو میرے نال اے کیتا سی تو میں نہیں کرنی ہے دے نال. اب وہ اس کی آئیڈیل ہوتی ہے. تو یہ سمجھ لیجئے یہ انسان کی لمیٹیشن ہے. یہ عدل کون دے سکتا ہے، یہ حقوق و فرائض کا تعین صحیح کون کر سکتا ہے؟ وہ ذات جو العدل ہے. اس کو کہا یہ دین ہے. اب آپ سمجھیں یہ عدلے کا بدلہ ہے. یہ جو فرائض اور حقوق کا تعین ہے یہ در حقیقت عدلے کا بدلہ ہے. تو اللہ کہتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام. صحیح عدلے کا بدلہ تو صرف اسلام میں ہے، باقی ہر جگہ پہ ظلم ہوگا، کہیں تھوڑا ہوگا کہیں زیادہ ہوگا. اصل بدلہ تو صرف اسلام میں. اسی وجہ سے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اسلام کے علاوہ جو کوئی دین لے کے آئے گا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا، کیونکہ اس میں ظلم ہوگا. اللہ جو سراپا عدل ہے وہ ظلم کو گوارا نہیں کرتا. سراپا عادلانہ نظام صرف اسلام کے پاس ہے. اب آپ آ جائیں آخری بات کی طرف. آخری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے جو اس سے پہلے بات کی ہے کہ دنیا اس عدل کی تلاش میں ہے. بدنصیبی سے ہم مسلمان بھولے بیٹھے ہیں. اب دیکھیے ٹریجڈی دیکھیں اس وقت. المیہ دیکھیں. المیہ یہ ہے کہ اللہ نے وہ جو عدل کا نظام دیا وہ ہمارے پاس ہے، ہم اسے صندوق میں بند رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے متلاشی وہ ہیں کہ جن کو ہم نے اسلام کا دشمن بنا کے رکھا ہوا ہے. یعنی آپ عجیب تماشا دیکھیں کہ جو عدل کے سب سے زیادہ متلاشی ہیں وہ مسلمانوں کے اس لیے دشمن ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں ان سے زیادہ ظالم کوئی نہیں ہے. اور یہ کیوں سمجھتے ہیں؟ یہ بات کو کیوں سمجھتے ہیں؟ بے جا سمجھتے ہیں یا بجا سمجھتے ہیں؟ نہیں سوچئے نا. یہ ان کا زیادتی کرتے ہیں یہ بات کہتے ہیں یا سچ کہتے ہیں؟ کیوں سچ کہتے ہیں؟ ہم نے ظلم کیے؟ تعصب میں مبتلا نہ ہوں. چلیں یہ آج اتنا تو عدل کریں نا اپنے ساتھ. ہم نہیں مانتے کہ یزید ظالم تھا. اگر ہم نے رسول کے نواسے کو نہیں چھوڑا تو باقی لوگوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہوگا؟ تو ہم تو بھول جائیں گے. ساس صاحبہ کو تو نہیں یاد رہتی کہ اس نے بہو کے ساتھ کیا کیا ہے. بہو کو ساری باتیں یاد ہوتی ہیں. ہم تو بھول جائیں گے کہ ہم نے لوگوں کے ساتھ کیا کیا. ان کے وہ تو نہیں بھولتے، تاریخ میں موجود ہیں چیزیں، بلکہ انہوں نے بڑھا چڑھا بھی دیے ہوں گے. اس پہ مرچ مسالہ ضرور لگا ہوگا، مبالغہ ضرور ہوا ہوگا، لیکن بے بنیاد بات نہیں ہے. تو جب آج آپ اسلام کا نام لیتے ہیں یا جب آپ آج خلافت کا نام لیتے ہیں تو دنیا جو جھرجھری لیتی ہے اس کا دماغ پھر جاتا ہے. وہ اس لیے کہ ان کے ساتھ جو ظلم جڑا ہوا ہے اس سے دنیا پریشان ہو جاتی ہے. ایک طرف یہ مسئلہ ہے اور دوسری طرف مسئلہ یہ ہے کہ جو عدل کی تلاش میں ہیں وہ اس وجہ سے خائف ہو گئے ہیں اسلام سے.
اور ہم اس عدل کی بات آج بھی نہیں کر رہے ہیں. آج بھی اگر ہم خلافت کی بات کر رہے ہیں تو اس خلافت کی بات کرتے ہیں جو 1924 میں ختم ہوئی ہے، جس سے دنیا ڈرتی ہے، ظلم کی وجہ سے ڈرتی ہے. آج بھی ہم اسلام کی بات کرتے ہیں. اب سوچئے ہم سزاؤں کی بات کرتے ہیں، چور کے ہاتھ کاٹنے، کیا تصور ہے ہمارے اسلام کا؟ چور کے ہاتھ کاٹنے، کوڑے مارنے ہیں، یہ گردن اڑانی ہے، سنسار کر، یہی کچھ ہے. یہ عدل کدھر ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام زیادہ جانتے تھے یا میں زیادہ جانتا ہوں یا آپ زیادہ جانتے ہیں؟ جب قحط پڑتا ہے اور خوراک کے معاملہ جو بھی غذا جو ہے اس میں وہ ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے، تو آپ کہتے ہیں جب تک لوگوں کو اجناس وافر نہیں ملتی اس وقت تک چوری کی سزا معطل رہے گی. جو چوری کی سزا کس نے مقرر کی ہے؟ اللہ نے. وہاں تو کسی نے حضرت عمر سے نہیں کہا کہ عمر تم کون ہوتے ہو کہ اللہ کی جو سزا ہے اس کو تم موقوف کر دو، معطل کر دو. تو اس کا مطلب ہے سارے مانتے تھے، سمجھتے تھے اس بات کو کہ جو حضرت عمر کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے. ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تو ہمارا تصور ہی غلط ہے نا، اس لیے نہیں سمجھ آ رہی. تو پہلے کرنے کا کام کیا ہے؟ سزائیں دینا پہلے ہے یا پہلے عدل قائم کرنا ہے؟ اپنی ترجیحات ٹھیک کیجئے. اب آپ سوچیں اگر میں، آپ، ہم اس دین کے مبلغ بن جائیں جس کا تھوڑا سا بھی نقشہ دھندلی سی تصویر میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، تو دنیا اس میں دلچسپی لے گی یا نہیں لے گی؟ لے گی بھائی. دنیا اسی کی تلاش میں ہے، آپ اسے چھپا کے بیٹھے ہو. اور دنیا میں جو ظالم ہیں اس وقت، وہ جس اسلام سے ڈرتے ہیں وہ یہ اسلام ہے. اور لیکن وہ لوگوں سے یہ نہیں کہتے کہ یہ ظالمانہ جو ہے اسلام جو ہے نا عادلانہ ہے. وہ لوگوں سے یہ کہتے ہیں جو آپ کا غلط تصور ہے، جو ہمارا بن گیا ہے، وہ پیش کرتے ہیں کہ یہ اسلام ہے، ان سے دور رہو، بچو. کیونکہ انہیں پتہ ہے شیطان کے پجاریوں کو کہ اصل نسخہ تو ان کے پاس ہے. اب آپ سوچئے کہ ہم نے پاکستان کیوں بنایا تھا. یہاں آ کے آپ کو وہ بات اقبال کی سمجھ میں آئے گی اور قائد اعظم کی سمجھ میں آئے گی. اقبال نے کہا تھا کہ مجھے تو لگتا ہے ڈسٹنی ہے، یہ تقدیر ہے پکی، یعنی یہ ہو کے رہے گا کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں مسلمانوں کی ایک آزاد ریاست بن جائے گی. یہ اقبال نے کہا. پھر اگلی بات یہ کہی کہ اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ عرب، الفاظ ان کے یہ ملوکیت چلیں کہہ لیتا ہوں، ان کے تو امپریلزم کے الفاظ ہیں، کہ عرب امپریلزم میں جو اسلام کے چہرے پر داغ و دبے پڑ گئے تھے وہ ہٹا کر اصل اسلام کی تصویر دنیا کو دکھا سکیں. اب آپ کو اس جملے کا مطلب سمجھ میں آیا اس ساری بات کے نتیجے میں؟ تو وہ کیا سوچ رہے تھے کہ اگر وہ اصل اسلام کی تصویر دنیا کے سامنے آ گئی تو لوگ کلمہ پڑھ لیں گے، خود ہی پڑھ لیں گے، ان پر جا کے چڑھائی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ اس اسلام کے تو متلاشی ہیں وہ. اسی بات کو قائد اعظم نے کیسے دہرایا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم پاکستان اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ دنیا کو اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کی جھلک دکھا سکیں. یہ ہے اصل میں وہ جو عدل ہوتے ہیں نا، وہ حریت کا مطلب یہ ہے سیاست کی سطح پر، مساوات یہ سماجی سطح پر، اخوت اور یہ جو معاشی سطح پر مساوات، یہ دنیا ان چیزوں میں پڑی ہوئی ہے. انہوں نے خود اپنی عقل سے یہ بنائے ہیں، اپنی طرف سے عدل کی کوشش کی ہے. اللہ نے جو عدل کا نظام محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے ہمیں دیا ہے، ہم اس کی جھلک جب دنیا کو دکھائیں گے تو دنیا خود بخود اسلام کی طرف آ جائے گی. اب آپ کو سمجھا نظریہ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ جس کو یعنی ہم بڑے مجرم ہو گئے نا جی جب اس طرف پیش قدمی نہیں. گویا اسلام دنیا کی نگاہوں سے اوجھل ہے، اصل اسلام چھپا ہوا ہے، اور اس کو ظاہر کرنے کے لیے ایک ملک چاہیے جس میں آپ ان اصولوں پر عمل کر کے دنیا کو دکھائیں تاکہ دنیا اس کی طرف آ جائے. اس حوالے سے جو یعنی ہمیں دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، جو ترجیح بنانی چاہیے جو شے، وہ اسلام کا یہ تصور ہے جو ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تو حقیقی اسلام کی طرف پیش رفت ہوگی. باقی یہ کہ دیکھیے ایک بات میری چلیں شاید اور بھی اچھی نہ لگی ہوں، تو یہ بھی نہ اچھی لگی تو خیر ہے، کہ اس وقت مسلمانوں کے 57 یا 58 ملک ہیں. کتنے ہیں؟ 58 ہیں میرا خیال ہے. کل اگر فرانس کی اکثر آبادی مسلمانوں کی ہو جاتی ہے، کلمہ پڑھ لیتے ہیں سارے فرانسیسی،
59 हो जाएंगे, 59 हो जाएंगे ना। उसके बाद ये कि जर्मनी वाले भी सारे मुसलमान हो जाते हैं, 60 हो जाएंगे। अदल तो नहीं आएगा। तो जिस मकसद के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेइज्जत हुई थी वो तो नहीं पूरा होगा। तो आपकी तरजीह क्या है? अदल का कायम करना। इसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत है, इसके लिए जद्दोजहद करने की ज़रूरत है। और ये जद्दोजहद बहुत मुश्किल क्यों कि आगे जालिम जो है ना वो नहीं चाहते कि उन्होंने जो नाजायज़ कब्ज़े करके रखे हैं वो उनसे छीन जाएं, उनके पेट पे जो है ना वो छुरी चले या लात पड़े, वो इसका रास्ता रोकेंगे। बाकी आप अगर वो मीठी मीठी तबलीग करेंगे तो वो आपको सर पे बैठाएंगे, बल्कि रिटायर्ड होने के बाद लंबे वाली दाढ़ी रख के वो भी आपके साथ चलेंगे। लेकिन ये बात आप करेंगे तो आपके ऊपर सुर्ख दायरा लग जाएगा। आप जितने भी पूरा मन हो, आप जितने भी अदम तशद्दुद की पॉलिसी पर अमल पैरा हों, लेकिन सुर्ख दायरा आपके ऊपर ज़रूर लग जाएगा, क्योंकि आप बात वो कर रहे हैं कि जिसका पोटेंशियल उनके उस जालिमाना निज़ाम को ख़त्म करने का। लेकिन असल जहाद यही है, मुसलमान वल यालम अल्लाहु मन यंसुरुहु व रुसुलहु बिल गैब। असल इम्तिहान ये है, इस जुल्म को ख़त्म करने के लिए एक मोमिन खड़ा होता है या नहीं खड़ा होता है। अल्लाह अदल कायम करने वाला, रसूल अदल कायम करने के लिए भेजे, हुजूर को हुक्म दिया व उमिरतु लिअअदिला बैनकुम, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं तुम्हारे दरमियान अदल कर दूं। ये उम्मत इस अदल को कायम करने के लिए निकाली, लोगों के लिए निकाली, तो मुसलमान का काम तो फिर यही होना चाहिए। अगर हम हकीकी मुसलमान बनना चाहते हैं तो कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि हम अदल के मुजाहिद बन के खड़े हो जाएं। तो मेरी बात बस इतनी थी, और अब यह है कि अगर कोई सवाल करना है तो मैं हाज़िर। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।